बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तान को सलाम और ढेरों दुआएं। मैं हूं आपकी होस्ट नुजरत मुगल और वीनस एंटरटेनमेंट की इस खूबसूरत सी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूं। आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है। आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मैं इसलिए कहती हूँ कि यहाँ भले आप फिज़िकली मौजूद ना हो, लेकिन टीवी स्क्रीन्स पे आप हमें देख रहे होते हैं। यू गाइज़ आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। आप लोग जो हैं वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हर चीज़ बता रहे होते हैं कि आप लोगों को और क्या देखना है हमारी ट्रांसमिशंस में, हमारे प्रोग्राम्स में। तो जी आज रमज़ान मुबारक का दूसरा दिन, आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा और साथ ही साथ जो है वो मुक़द्दस दिन जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों को जो है वो मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है ये, और इस जुम्मे में हमने यकीनन बहुत सारी दुआएं भी की हैं और अब आपके सामने भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में तमाम उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियां दूर फरमाएं और जितने भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं, जितने भी लोग कसमा पुरसी का शिकार हैं, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाएं। रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत महीना है वो हम तमाम लोगों के पास मौजूद है। हमें चाहिए इसकी रहमतें समेटें, इसकी बरकतें समेटें। और रहमत की बात अगर की जाए तो अशरा रहमत में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये अशरा रहमत अभी जारी है। इस अशरा रहमत में ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत ख़ास तौर पर अपने बंदों के लिए नाजिल होती है। ये वो अशरा रहमत है जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पर, अपने प्यारे रोज़ेदारों पर जो भूख प्यास के साथ पूरा दिन गुजारते हैं, इबादत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं कि जी शाम को जब हम अपनी इफ्तार करेंगे तो उस इफ्तार के दस्तरख्वान पर जब बैठेंगे तो उस वक्त जो दुआएं आपके दिल से निकल रही होंगी ना, जो पूरा दिन आपने जो है वो नेकी के काम किए होंगे, सवाब के काम किए होंगे, वो दुआएं उस वक्त आपकी वो कबूलियत की तरफ जारी होंगी। अल्लाह पाक अपने बंदों पर बेशुमार नेमतों की बारिश फरमाता है। अल्लाह पाक अपने बंदों की तमाम दुआएं सुनता है। और मैं कल भी यही बात कर रही थी और मैंने आज भी आप लोगों से यही कहना है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में जितनी आप नेकियां करेंगे उसका सवाब आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह पाक तो बहुत गफूर रहीम है। हमें लोगों से बड़ी इस चीज़ की जो है ना परवाह होती है कि कोई हमारी गलतियों को ना पहचान ले, कोई हमारे ऐब ना देख ले, लेकिन वो पाकज़ात हमारी गलतियां भी देखता है, हमारे ऐब भी देखता है। उसके बावजूद भी हम किसी भी रात भूखे नहीं सोते, हमारे दस्तरख्वान पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वो तमाम लोग जिनको ये दस्तरख्वान, ये खाना मुयस्सर नहीं होता, उनके लिए भी कहीं ना कहीं से ज़रिए बन जाते हैं, ज़रिया मुआश भी बन जाते हैं, ज़रिया जो है वो खुर्दोनोश भी बन जाते हैं कि वो अपना खाना भी खा लेते हैं। और अगर रमज़ान मुबारक की बात की जाए और स्पेसिफ़िकली हमारे प्यारे शहर कराची की बात की जाए तो कराची में आपको पता है कि बहुत सारे मकामात पर जो है वो दस्तरख्वान लगाए जाते हैं, इफ्तार दस्तरख्वान लगाए जाते हैं, साथ ही साथ सहरी के इंतज़ामात होते हैं उन तमाम सफ़ेद पोश लोगों के लिए, उन तमाम गरीबों के लिए, नादारों के लिए कि जिनके पास इतनी चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं कि वो अपनी इफ्तार कर सकें, अपनी सहरी कर सकें। रमज़ान का ये जो पहला अशरा है ना, ये हमें ये सबक देता है, ये दर्ज देता है कि हम चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, हम चाहे कितने ही ख़ताकार क्यों ना हो, हम कितने ही सियाहकार बदकार क्यों ना हो, अगर हम दिल से तौबा करेंगे, अगर हम दिल से अल्लाह पाक से अल्लाह की रहमत मांगेंगे, अगर हम दिल से अल्लाह पाक से ये रुजू करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे, तो फिर ये रमज़ान मुबारक के महीने में जो रहमत हम पर नाजिल होगी ना, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई भी सानी नहीं है। एक दुआ अगर आप रमज़ान मुबारक में करेंगे तो उसको कबूलियत लाजमी मिलनी है, बशर्ते ये कि आपकी नीयत साफ़ हो, बशर्ते ये कि आप दिल से अल्लाह पाक से रहमत मांगें, अल्लाह पाक से जो है वो अपनी और अपने प्यारों की मग़फ़िरत की दुआ करें। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सिर्फ़ उन्हीं की मग़फ़िरत की दुआ की जाए। आप जीते जी अपनी भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जब हम वहाँ होंगे, आपके हुजूर पेश होना होगा, कब्र में जाएंगे, तो अल्लाह पाक आप हमारी भी मग़फ़िरत फरमाना, क्योंकि कोई आपको पता नहीं है कि पूरे दिन में आपके पास कौन सा ऐसा वक्त है जो वक्त कबूलियत है और उस कबूलियत के वक्त में आपकी कौन सी दुआ कबूल हो जाती है। इस अशरा रहमत में हमें थोड़ी अपने ऊपर नज़र सानी करनी चाहिए। कहीं जाते हैं, तैयार होते हैं, सबसे पहले शीशा देखते हैं अपने आप को सही लग रहे हैं, बाल ठीक लग रहे हैं, दुपट्टा ठीक है, कोई मेकअप किया हुआ है तो उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई। लेकिन रमज़ान मुबारक आ चुका है, रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है, अशरा रहमत है। क्या हमने अपने ऊपर ये नज़र सानी की है कि क्या हमने
اپنے دل میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ذات سے کسی پہ رحمت کی ہے؟ کیا ہم نے کسی کو شفقت سے دیکھا ہے؟ کسی کو حقارت بھری نگاہوں سے تو نہیں دیکھا؟ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ان بچوں کی جو کہ اسپیشل چلڈرنز ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, بٹ خدا را میرا آج کا میسج آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کر لیا کریں کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے ارد گرد کوئی اسپیشل بچہ موجود ہے, اس کو مڑ کے نہ دیکھیں, اس کا مذاق نہ بنائیں, اس کو طرح طرح کے القابات سے نہ نوازیں. یہ کرنے سے آپ رحمت, تو وہ ایک دور کی بات ہے کہ آپ نے کسی پہ اپنی رحمت کی ہے, آپ, میں سمجھتی ہوں آپ نے حقوق العباد بھی پورے نہیں کی. کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے لوگوں تک صرف رحمت پہنچے. آپ اپنے دل میں رحمت کے دروازے کھولیے, اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اس عشرے میں کوشش کریں اپنی زندگی کو رحمت کے لیے تبدیل کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت نازل ہو تو پھر ہمیں بھی دوسروں پر رحمت اور شفقت کرنی پڑے گی. عبادات رمضان ٹرانسمیشن اب سٹارٹ ہو چکی ہے, لائیو افطار ٹرانسمیشن ہے, سحری اور افطاری دونوں ٹرانسمیشنز آپ ہماری دیکھتے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی سکرینز پہ. ایک خوبصورت مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبادات رمضان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. بات جب رحمت کی ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں رحمت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جنہیں ہم آج کل اپنی زبان میں سوشل ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ مدد نہ صرف دسترخوان کے ذریعے, نہ صرف جو ہے کسی کو کھانا کھلانے کے ذریعے, بلکہ کسی کو مورلی فائنینشلی سپورٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کوئی لیڈیز ہیں, بہت ساری آج کل تو ہم لوگ ایسی لیڈیز دیکھ رہے ہیں جو کہ گھر سے کام کر رہی ہیں, جنہیں ہم اپنی زبان میں انٹرپرینورس کہتے ہیں. آپ ان کی کوئی مدد کر دیں, ان کے لیے کوئی اسباب مہیا کر دیں, ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیں, تو یہ بھی آپ نے ان پہ رحمت کی ہے تاکہ وہ اپنے گھر کا جو ہے گزر بسر کر سکیں, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں, اپنے شوہر کا جو ہے وہ ایک مضبوط بازو بن سکیں, یا پھر اگر وہ میرڈ نہیں ہیں تو وہ اپنے باپ کا جو ہے وہ ایک کندھا بن سکیں. تو یہ جو مورلی فائنینشلی سپورٹ ہوتی ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ٹانگ زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو گرانے کی کوشش میں زیادہ لگے ہوتے ہیں, بنسبت اس کے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی انسان ایک قدم آگے بڑھ جائے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان آپ کی وجہ سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گا تو اللہ پاک آپ کے 10 دروازے کھول دے گا آگے بڑھنے کے. ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی, ایک بہت اچھی پرسنالٹی جو کہ ہمیشہ لوگوں کے لیے کام کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. ان کی انٹروڈکشن میں اگر میں انٹرو کروانے بیٹھوں گی تو میرے خیال ہے افطار ٹرانسمیشن ہماری جو ہے وہ بالکل اینڈ تک چلی آئے گی. جتنے کام وہ ماشاءاللہ ایک ساتھ سر انجام دیتی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی ساری چیزوں پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہیں کچھ خواتین ہیں جن کو امپاور کر رہی ہوتی ہیں, کہیں بہت سارے ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ جو ہے وہ ایفیلیٹ ہوتی ہیں. لوگوں کو بس آگے بڑھانا, آگے پہنچانا اور لوگوں کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا. آج عبادات رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری مہمان سمیرہ شان علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک ہو سمیرہ. مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. کیسی ہیں سمیرہ, رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ کی رحمت ہے, رحمت کا عشرہ ہے. اللہ نے آپ کو بھی رحمت بنا کر بھیجا, بھی رحمت. گھروں میں رحمت ہوتی ہے جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہی سے ہمارے عظیم وہ کہتے ہیں نا, عورت کو اللہ نے یا بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. تو رحمت کا جب ہم لفظ ادا کرتے ہیں نا تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رحمت کیا چیز ہے. ہاں, اور بیٹی پیدا ہو گئی گھر میں تو رحمت ہی رحمت ہے. بالکل, بے شک بے شک. اور ان رحمتوں کو سمیٹنا پھر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ بھی بات, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو بھی رحمت, ان کے لیے بھی رحمت, ہر جگہ رحمت ہی رحمت. بالکل رحمت ہی رحمت ہے. اور سمیرہ نے جو جس طرح سے بات کی ہے نا, میں ضرور اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ہم لوگ, بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ایک بیٹی اگر گھر میں پیدا ہو گئی, دوسری بیٹی پیدا ہو گئی, تیسری بیٹی پیدا ہو گئی, چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی, تو بہت سارے ہمارے معذرت ساتھ 5 fingers are not equal, لیکن بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بڑے جو ہے وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں, اب جو ہے وہ جی ان کا گزر بسر کیسے ہوگا, ہم جو ہے وہ کیسے افورڈ کریں گے ساری چیزوں کو, ہم کیسے ان کو پڑھائیں گے لکھائیں گے. اور جب بیٹی کی تعلیم کی بات آتی ہے تو بھی ہم ایک بڑا ڈیزاسٹر کر دیتے ہیں. اور وہ ڈیزاسٹر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی بیٹے کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو او لیولز میں پڑھائیں گے, اے لیولز میں پڑھائیں گے, لیکن جب بیٹی کی تعلیم کی بات آ جاتی ہے تو ہم جی کہہ دیتے ہیں گلی محلے کا کوئی بھی اسکول ہو جی وہاں پہ ایڈمیشن کروا دیں, وہاں سے میٹرک کر لے,
آگے تو اس نے ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے. دیکھیں ایک لڑکی جو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ کچن میں کھڑے ہو کے اگر کام کر رہی ہے, اچانک سے گیس کی لیکیج ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی اور مسئلے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں کچن میں, اب وہ کیسے اس چیز کو ہینڈل کرے گی؟ سمیرہ مجھے لگتا ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, آپ ایگری کریں گی اس بات سے کہ جب ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی, ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوگی, تبھی وہ اپنی آگے آنے والی جو نسل ہے نا اس کو اور مزید آگے کر سکے گی. اگر میں بات کروں عشرہ رحمت ہے, اور چونکہ سمیرہ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی بات کی ہے کہ ہم سب کو رحمت بنا کے اللہ پاک نے گھروں میں جو ہے وہ بھیجا ہے. میں کیونکہ یہ بات بھی کر رہی تھی کہ دسترخوان بھی ہمیں نظر آتے ہیں, ہم مستحق لوگوں کی مدد, اچھا رمضان میں تو یہ سلسلہ کچھ زیادہ ہی جوش پکڑ لیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مستحق افراد ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا اللہ کی رحمت کیسے بن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے انسانوں کو ہی وسیلہ بنایا ہے دوسروں کے لیے, ٹھیک ہے, اللہ ہمیں ہی وسیلہ بناتا ہے کہ ہم اپنے ذریعے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے آسانی بانٹیں گے, پیدا کریں گے, ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہمیں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی کریڈٹ نہیں آپ کو چاہیے, آپ کو بس یہ سوچنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آسانی بانٹی ہے, بالکل اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. اور دسترخوان کی جہاں تک آپ نے بات کی تو دیکھیں ہر انسان اپنے طریقے سے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں نا اللہ نے سوشل ایکٹیوسٹ ہر ایک کے دل میں پیدا کیا ہے, ہر ایک کو پیدا کیا, اس کو ایکسپلور کرنا, اس کو باہر نکالا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اور سوشل ایکٹیوسٹ بننے کے لیے کسی آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے ڈومین میں رہ کے بھی بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. آپ کی جتنی چادر ہے آپ اتنے پاؤں پھیلائیے, آپ دسترخوان نہیں لگا سکتے, آپ لوگوں کو دسترخوان نہیں کھلا سکتے, آپ افطاری نہیں کروا سکتے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کو مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں, ان سے 2 منٹ بیٹھ کر گفتگو کر لیں, آپ یقین مانیں اس پہ بھی آپ پہ رحمت ہے. کیا بات ہے, خوبصورت بات ہے. مطلب کوئی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ٹینشن میں, کوئی پریشان ہے, تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جائیں, اس سے پوچھ لیں کہ جی کیا ہوا ہے. جیسے ہمارا یہ دور چل رہا ہے انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس مینجمنٹ, پرانے دور میں اس طرح کی باتیں بالکل نہیں ہوتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی, لیکن لوگوں نے اس چیز کو اتنا ایزیوم نہیں کیا. لوگ بولتے تھے نہیں کچھ نہیں, سر میں درد ہے, کوئی بات نہیں. کوئی بات. آج کل بچوں کو یہ معاملات ہیں. بالکل, لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے, بچوں کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوتا, وہ گیجٹس میں بزی ہوتے ہیں. تو جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا نا کہ آپس میں آپ نے مکالمہ کرنا ہے, بات کرنی ہے, اپنی باتوں کو اپنے ماں باپ سے شیئر کرنا ہے, اپنے دوست بنانے ہیں, دوستوں والا کانسیپٹ بھی ختم ہو چکا ہے, اور کمیونیکیشن گیپ اتنا زیادہ ہے. تو یہ باتیں تو بہت بعد میں آتی ہیں کہ آپ دسترخوان کروائیں, آپ یہ کریں. رحمت کے لیے آپ گھر میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں, خاندان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 2 بول گفتگو کر لیں, میٹھے بول لیں, ان سے پوچھ لیں بھائی آپ کسی پریشانی میں تو نہیں ہو, آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو آپ یقین جانیں اس بندے کو حوصلہ ملتا ہے, اس بندے کو آگے بڑھنے کا اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ شاید ہماری صرف ایک مکالمے سے, ایک گفتگو سے اس کو یہ انکریجمنٹ ہو کہ مجھے آگے بڑھنا ہے, ایگزیکٹلی مجھے موو آن کرنا ہے. بالکل. تو پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں, اپنے گھر والوں کی طرف نظر دوڑائیں کہ ہم جن کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کریں ہم. اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی بات بولے, حقوق العباد آپ نے پورے نہیں کیے تو پھر اور کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا سمیرہ, آپ ماشاءاللہ سے کافی سارے پلیٹ فارمس پہ ہمیں نظر آتی ہیں, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی کر رہی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا بھی پارٹ رہ چکی ہیں. میں آپ سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی, اپنی ایکٹیویٹیز کے دوران ایسی کوئی پازیٹیو چینج جو آپ نے لوگوں میں دیکھی ہو, کہ لوگوں میں کوئی بدلاؤ آیا ہے اس طرح سے کہ ہم کسی کو سن لیں, کسی کی مدد کر دیں, اس سے لوگوں میں کیا پازیٹیو چینجز آتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں اسٹریس مینجمنٹ بھی ورک کرتی ہوں, تو مجھے ایک واقعہ شیئر کروں گی. بالکل بالکل. تو وہ لڑکی, مجھے جب اس سے میری بات ہوئی آن سوشل میڈیا, میں اس کو بالکل نہیں جانتی تھی, وہ مجھے نہیں جانتی تھی, مجھے فیل ہوا ایسا کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو میسج کیا, اس نے خیر اسٹارٹنگ میں تو شیئر نہیں کیا, بٹ میں نے اس کو یہ یقین دلایا, شاید پازیٹیوٹی کی طرف. پازیٹیوٹی, نیگیٹیوٹی نہیں, پازیٹیوٹی کا ورڈ جو میں یوز کر رہی ہوں یہ بہت معنی رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں, سب کی زندگیوں میں, جو کہ میرے خیال سے بہت کم ہو چکا ہے. تو اس کو میں نے کافی پوچھا, اس نے مجھ سے شیئر کیا کچھ کہ بھی یہ معاملات ہیں, میں اتنی ڈسہارٹ ہوں کہ میں سوسائڈ کرنے کے لیے ریڈی ہو رہی ہوں, یہ وہ. تو پھر اس کو ایک وہ کہتے ہیں نا, پوچھا میں نے کہ تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہے, میں ہوں, تم مجھ سے شیئر کرو, تم کسی سے بات نہیں کر سکتی, میں ہوں یہاں بیٹھی ہوئی, تم یہ نہیں سوچو میں کون ہوں, کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی, تم مجھ سے شیئر کرو, تمہارا دل ہلکا ہوگا.
تو مجھے ایسا لگا کہ بعد میں جب اس کا مجھے شکریہ کا میسیج آیا, اس نے مجھے زیادہ نہیں بتایا کہ کیسے اس کا مسئلہ حل ہوا کیسے نہیں ہوا, مجھے شکریہ کا میسیج آیا تو مجھے وہاں احساس ہوا اس چیز کا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف ایک بات ہی تو کی تھی, کچھ اور پوچھا کتنا ہی تو تھا. پازیٹیو چینج آیا. وہ لڑکی جو ہے وہ زندگی کی طرف واپس تو آئی. ہاں تو یہ ہم سب مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں اور آپ کا پڑوسی خوش نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. فلیٹ سسٹم ہے ہمارے کراچی میں بہت زیادہ, ایک فلیٹ میں جو ہے وہ مرغ مسلم کھائے جا رہے ہیں, دوسرے کا معلوم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو یہ جو ڈگنیٹی والا معاملہ ہوتا ہے نا, خودداری والا معاملہ, اس کا بھی ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں یا کسی کو جو ہے وہ اسٹریس سے نکالنا چاہ رہے ہیں, ان کو پریشانی بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اس سے آپ ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہو جائے. بچے ہیں, رمضان کا مہینہ تو بچوں کے لیے عید کا مہینہ ہوتا ہے, ہم سب کے لیے عید کا مہینہ ہوتا ہے کہ عید ہے بھائی, آگے عید آنی ہے, ہم نے یہ چیز کرنی ہے. بچوں کا بڑا پلان ہوتا ہے, عیدی ملے گی ہمیں, ہم اتنے روزے رکھیں گے, ہم نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے, یہ سارے معاملات کرنے. تو اس میں اگر ان بچوں کو, پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز دیں, رمضان کا مہینہ ہے, ہم ان کو افطاری میں یہ بھی کھلائیں یہ بھی کھلائیں, ایسے بھی کریں, لیکن وہ نہیں کر پاتے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کے محلے میں یا پڑوس میں اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. بالکل نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میں چاہوں گی سمیرا آپ کی جانب سے ہماری جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, دیکھیں بڑے لوگوں کو تو میسج دینا اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, لیکن جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے اس کو آپ ایک کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ اس عشرہ رحمت میں, نہ صرف عشرہ رحمت میں بلکہ آل اوور معاشرے میں کیسے تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور کیا اچھے کام کر سکتے ہیں؟ پازیٹیوٹی, بس یہ والا جو ورڈ ہے نا سمیرا کا, مثبت رائے, مثبت سوچ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں آج سے کچھ سال پہلے بہت ساری چیزوں کا شکار تھی, اور میں جب پازیٹیوٹی کی طرف آئی تو اب مجھ سے اگر کوئی بھی سوال یہ کرتا ہے کہ جی آپ کی زندگی میں آپ کا کیا راز ہے, آپ اتنی ایکٹیو رہتی ہیں, صبح شام کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ کے چہرے پہ تھکن نہیں آتی, یا آپ کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوتی ہیں, میں بولتی ہوں اس کا صرف ایک راز ہے اور وہ ہے پازیٹیوٹی. میں پازیٹیو ہر چیز میں, کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ غلط بھی ہو گیا نا تو اس میں بھی اگر آپ نے پازیٹیو سوچا کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے, تو بس آپ پھر جو ہے وہ چلتے چلے جائیں گے. سمیرا تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ رمضان مبارک میں بہت مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, لیکن آپ پھر بھی آئیں, آپ کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کو رمضان مبارک میں ایک بار اور ڈسٹرب کریں گے تاکہ آپ ضرور ہمارے پاس آئیں. بہت شکریہ. سمیرا ہماری آج کی جو ہے وہ عبادت رمضان کی مہمان تھی. آپ تمام لوگ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ, وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں گے اپنے ہیلتھ کے سیگمنٹ کے ساتھ. عبادت رمضان جاری ہے. عبادت رمضان لائیو افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہے جی ہیلدی رمضان کا سیگمنٹ. میں نے آپ تمام لوگوں سے کل اب بتایا تھا, آپ لوگوں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جی آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے, تاکہ آپ لوگ اس رمضان المبارک میں اپنی ہیلتھ کو بھی مینٹین کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل سکے. ہمارے پاس بہت پیارے, خوبصورت اور اچھی آپ لوگوں کو صلاح دینے والے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. یہ سیگمنٹ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلدی رمضان سیگمنٹ, یہ سیگمنٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے لہننگ لیبارٹریز کی جانب سے. اور لہننگ لیبارٹریز کا ایک پروڈکٹ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس بچوں کے, بڑوں کے, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. آپ کو رمضان المبارک میں جو ہے وہ ایکٹیو رکھے گا. آپ نے اسے یوز کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ, دن میں 2 بار, دن میں 3 بار, آپ جس طرح بھی اپنی روٹین کا حصہ اس کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ریکس روبیا کی میں بات کر رہی ہوں, میری زندگی کا بھی حصہ ہے, آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا حصہ ریکس روبیا کو ضرور بنائیے, لہننگ لیبارٹریز کے اس زبردست پروڈکٹ کو. اور آج ہماری لہننگ لیبارٹریز کی ہیلدی رمضان میں مہمان ہیں ایک بہت اچھی, بہت ڈائنامک ڈاکٹر. آپ تمام لوگ ان سے بہت شناسا ہیں, وینس فیملی کا پارٹ ہیں, ڈاکٹر سمیرا الطاف. السلام علیکم. رمضان مبارک ڈاکٹر سمیرا. آپ کو بھی رمضان مبارک. خیر مبارک. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا ڈاکٹر سمیرا کا رمضان مبارک کیسے گزرتا ہے؟ میرا بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یقیناً سبھی ریلیٹ کریں گے کہ رمضان کا انتظار ہر شخص کو ہوتا ہے. چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں رمضان کے لیے, بڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, سب ہی چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ, بابرکت مہینہ سب کو ملے. اور جس طرح سے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, سو ایک الگ ہی انوائرمنٹ, ایک الگ انرجی ہوتی ہے رمضان کی. اور آئی تھنک کہ ہمیں اپنی روٹین کو بھی اسی طرح سے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہیلتھ سیگمنٹ کا مقصد جو آپ کا ہے,
یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگا, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ہیلدی رہیں, ایکٹیو رہیں, تاکہ فوکسڈ ہو کر اپنی جتنی عبادات ہیں اس کو کنٹینیو کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ خود ایکٹیو ہوں گے اور ہیلدی ہوں گے, اور آپ کی انرجی لیول جو ہے, آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ پیک پر ہوگا. اور اگر آپ لیتھارجک ہوں گے تو یقیناً آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں گے بار بار, اور اپنی عبادت صحیح طرح فوکس کے ساتھ نہیں کر پائیں گے, جس کا گلٹ بھی آپ کو رہے گا پھر بعد میں. بالکل ایسا ہی ہے, جب تک آپ ہیلدی نہیں ہوں گے تب تک آپ عبادات بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا ڈاکٹر سمیرہ, کیونکہ میں ضرور چاہوں گی ہم یہ سوال ضرور پروگرام میں شامل کریں اور آپ اس پہ ضرور بات کریں. رمضان المبارک میں ایک بڑا مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا. لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, کہ ظاہر ہے پورے دن کی فاسٹنگ ہے, اس کے بعد آپ پانی کی انٹیک پراپر نہیں کر رہے ہوتے. لیکن میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ روزے کے دوران ڈی ہائیڈریشن کی جو بیسک علامات ہوتی ہیں, جو بنیادی علامات ہوتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ندرت صاحبہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کو چلتے پھرتے ایسی مثال بہت ساری نظر آئے گی, ایسی علامات بہت چلتے پھرتے لوگوں میں نظر آئے گی, لائک غصے کا ہونا, چڑچڑاپن ہونا, یا کسی کا انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہو رہا ہو, یا کسی کے چہرہ بہت ڈرائی ہو رہا ہو, یا اسپیشلی لپس ڈرائی ہو رہے ہو, زبان ڈرائی ہو رہی ہو. زبان کو تو خیر اس شخص کو خود پتہ چلے گا, لیکن چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھ کے آپ کو اس سے اندازہ ہوگا انرجی لیول ڈاؤن ہونا, اور ساتھ میں سر درد یا چکر آنا. یہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے, روزہ لگ رہا ہے, بیسکلی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے, بھوک کی وجہ سے نہیں, پانی کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہو رہی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھوک زیادہ فیل نہیں ہوتی ہے رمضان المبارک میں, لیکن پیاس فیل ہوتی ہے. تو اچھا ایک اور چیز وہ یہ کہ ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے, ہم ویسے بھی رینڈملی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جب روزہ افطار ہم کرتے ہیں تو پانی کا جو ہے نا ایسا ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم پورا جو ہے نا کین اٹھائیں اور پی جائیں. تو افطار کے دوران, افطار کرنے کے بعد, افطار کے ٹائم پر پانی پینے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے نا, وہ بھی میں چاہوں گی اس پہ بھی. بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے, اور آپ نے جو ایک فنی ایلیمنٹ ایڈ کیا نا کہ لوگ کین بھی پی لیں, تو یقین مانیں ندرت, ایسا آپ اگر کین بھی پی لیں گے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی, کیونکہ آپ کی وہ ایک تو باڈی پہ, اسپیشلی کڈنی پہ اور اسٹمک پہ بہت زیادہ بوجھ, ایک شاک ملے گا, کیونکہ پورے دن فاسٹنگ کی ہے, آپ کی جو باڈی ہے وہ اس چیز کے لیے ابھی ریسٹارٹ ہو رہی ہے, ابھی اس کی عادت ڈلی نہیں ہے. پہلا روزہ دوسرا روزہ جو ہوتا ہے ہمیں عادت نہیں ہوئی ہوتی ہے. اب ہم افطار کے وقت ہم جب پانی پیتے ہیں تو اس وقت کوشش کریں کہ پہلے تو کھجور سے اپنا روزہ افطار کریں, اس کے ساتھ پانی پئیں جو کہ بہت زیادہ شدید ٹھنڈا نہ. ہمیں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو, لیکن آپ یقین کریں اصل تسکین اس وقت آئے گی جب آپ اس کو سپ سپ کر کے, جس طرح سے سنت طریقہ ہے 3 سانس میں پانی پینے کا, اس طریقے سے اگر آپ پانی پیتی ہیں تو آپ کو ایک تو آپ کو تسکین بہت ملے گی, اور آپ جو آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی 3 گلاس پانی پینے کے بعد بھی جو آپ کو بینیفٹس نہیں ملتے ہیں, یا صحیح طرح سے وہ فیلنگ نہیں آتی کہ میں فلفل ہو گئی ہوں, وہ والی فیلنگ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں پئیں گی. اور دوسری بات, افطار کے فوراً بعد لوگ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس مشروبات, اس کی کمی نہیں ہوتی ہے, ریڈ مشروب, یہ ڈفرینٹ مشروب ہوتے ہیں ہمارے پاس, کولاز ہیں. تو سب سے میں کہوں گی کہ یا تو وہ یعنی لسی کا استعمال کریں, وہ آپ کے سیلولر لیول کو میں ہائیڈریشن مینٹین کرنے کے لیے بہت ہی گولڈن چیز ہے. اور اگر میں ہاں میں آپ مجھے سمجھ لیں کہ میں اس کی برانڈ ایمبیسڈر ہوں, کیونکہ وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو, اسپیشلی ہمارے مسئلہ کیا ہوتا ہے روزوں میں, ہمارا جو بیسک مسئلہ ہوتا ہے, ایک جو پہلا آپ نے کنسرن وہ کیا, پہلا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن, اس کی وجہ سے ہوتی ہے کمزوری, اس کی وجہ سے ہوتا ہے مینٹل فوکس ہمارا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر کمزوری ہوگی ہمارا برین صحیح طرح سے فنکشن نہیں کرے گا. اور تیسری جو بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے بچوں میں بھی, بڑوں میں اور بوڑھوں میں بھی, وہ ہوتی ہے گٹ ہیلتھ کی, یعنی کہ یا تو قبض کی کنڈیشن ہو جاتی ہے, یا پھر اسی کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں دست لگنا یا ڈائریا ہونا. ان تمام چیزوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے دہی اور اس سے بنائی ہوئی لسی. بہت زیادہ چینی کا استعمال نہ کریں, کم چینی کے ساتھ, کم نمک کے ساتھ لسی بنائیں, اور اس کو آپ ٹھنڈا کر کے پی سکتے ہیں, لیکن بہت شدید شوق دینے والا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی جو پری بایوٹکس کی کمی ہوتی ہے باڈی میں, اور آپ کی گٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب افطار کے دسترخوان پہ ہوں تو ہم ٹھنڈا پانی پئیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, میری نہیں, عموماً میں سمجھتی ہوں 95% لوگ ایسے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے. لیکن آج آپ نے بتایا, آج سے میں بھی عمل کروں گی اس چیز پہ. اور ایک چیز میں نے اپنے اندر اپنی روٹین میں جو نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ میں سپ سپ کر کے جب پانی پیتی ہوں نا تو میں زیادہ پانی پی لیتی ہوں, اور میں ایک ساتھ اگر مجھے پانی آپ دے دیں گے تو مجھ سے کم پانی جو ہے وہ پیا جائے گا. اچھا ایک اور مسئلہ, تو خیر میں اس کو نہیں کہوں گی کہ ظاہر رمضان المبارک ہے, اس میں ہم نے بہت ساری برکتیں بھی سمیٹنی, اور یہ جو افطار دسترخوان ہوتے ہیں یہ رونقیں رمضان کی ہیں, لیکن تلی ہوئی چیزوں سے لوگ باز نہیں آتے, فرائیڈ آئٹم سے لوگ باز نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے
ایک ہی ٹائم پہ پکوڑے بھی کھانے, سموسے بھی کھانے, چیز بالز بھی کھانے, اور مطلب طرح طرح کے آئٹمز ہیں جو کھانے ہیں. تو ذرا اس کو ہم کیسے بیلنس طریقے سے کھا سکتے ہیں, کتنا انٹیک کر سکتے ہیں تاکہ ہم کھا بھی لیں اور ہماری ہیلتھ کو بھی نقصان نہ, یعنی جتنے دیکھنے والے ہیں آپ ان کی فیوریٹ رہنا چاہتی ہیں اور ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگوانا چاہتی. ندرت میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز کھانا بنا کر یعنی بند کر دیں یا منع کر دیں, لیکن جس طرح سے کچھ ٹائم پہلے آپ نے یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر عفان کیسر نے سموسے کو سموسا بوم کہا تھا. وہ کیوں کہا تھا؟ وہ صرف آئل کی وجہ سے نہیں کہا تھا, اس کی وجہ سے نہیں کہا تھا کہ اس کے اندر آلو کی اسٹفنگ ہوتی ہے یا وہ فرائیڈ ہے. بیسک بات یہ آتی ہے کہ جب ہم فرائیڈ آئٹمس بناتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ بنانا شروع کرتے ہیں کہ ہر رمضان میں نا دسترخوان پہ سب کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ روزہ رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی ایوارڈ تو ہمیں ریوارڈ تو ملنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے, لیکن ہم بھی خود کو ریوارڈ دیں. تو یہ آپ خود کو ریوارڈ نہیں دے رہے ہوتے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں. آپ ماڈریشن میں لے لیں, لیکن پہلے جب جس طرح سے میں نے بتایا کہ سنت طریقہ جو ہے کھجور سے اسٹارٹ لیں, اس کے بعد لسی کا اہتمام کریں, اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ پہلا جو پورشن لیں وہ یا تو فروٹس کا ہو, یعنی فروٹ سیلڈز. آج کل آپ کے دیکھیں کہ ہماری روٹین میں ہوتا ہے, چنوں کی جو چاٹ ہوتی ہے وہ بنتی ہے, ہر گھر میں بنتی ہے, اور میں کہوں گی کہ ضرور بنائیں, دل کھول کے بنائیں. اس میں جو موسم کے پھل ہیں, سبزیاں ہیں, اسپیشلی پیاز کی بات کروں گی, پیاز بھی ایڈ کریں, ٹماٹر ایڈ کریں, بہت اچھی بات کی, کھیرا ایڈ کریں, ککڑی ایڈ کریں, اور جو بند گوبھی ہے, یہ ساری چیزیں آپ تھوڑی زیادہ اماؤنٹ میں ڈالیں, اور اس میں کریم وغیرہ نہ ڈالیں. آپ اس میں دہی کا استعمال کریں, چٹنیوں کا استعمال, ہری چٹنیوں کا استعمال کریں. یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے, آپ کی اوور آل انرجی لیول کو مینٹین کرنے کے لیے اتنی اچھی چیز ہے, وہ آپ اپنے آپ کو واقعی میں ریوارڈ دے رہے ہیں. تو اس کا استعمال کریں. اور فروٹ سیلڈس کی بات کروں گی, فروٹ چاٹس کی بات کروں گی, اس میں بھی اگین کریم کی بات نہیں کروں گی, یا فلی لوڈڈ جو شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے وہ نہ ڈالیں, کریم بھی نہ ڈالیں, دہی ماڈریشن میں استعمال کر لیں, وہ صحیح طرح سے مکس کریں, کیونکہ اس میں ایک ملٹی وائٹامن کا بول ہوتا ہے. اگر آپ وہ لیتے ہیں آپ ایزیلی کھا بھی سکتے ہیں, الگ الگ فروٹس ہوں گے, آپ نہیں انٹیک کر سکتے. اور آپ جب وہ لیتے ہیں کمپلیکس فارم میں, آپ کے پاس سارے منرلز بھی جاتے ہیں, ساری وائٹامنس بھی جاری ہوتی ہیں, ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, اندر سے اچھا فیل ہوتا ہے. لائک اگر آپ یہ چیزیں صحیح طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر آپ کے پاس نا اتنی وہ گنجائش نہیں بچے گی کہ آپ میں فرائیڈ آئٹمس کی طرف جائیں, لیکن اگر آپ جانا چاہیں تو تھوڑے اماؤنٹ میں پھر آپ کھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا پیٹ بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا, پھر آپ زبردستی نہیں کھاتے. لیکن اگر آپ فرائیڈ آئٹمس اسٹارٹ میں لے لیتے ہیں, کیونکہ آپ بھوکے تھے پورا دن, تھوڑا سا آپ نے پانی پیا, زیادہ پانی پیا, ایک میدے میں پہلے ہی چلا گیا آپ کے, یعنی ایک برڈن پہلے ہی بڑھ گیا, پھر آپ فرائیڈ دے رہے ہیں تو آپ کا فوراً سے گلوکوز جو ہے وہ, یعنی انسولین جو ہے وہ اسپائک کرے گا. سب سے پہلے تو وہ اوپر چلا جائے گا, اور تھوڑا سا کھانے سے ہی اتنے زیادہ یعنی گلوکوز کی تعداد بڑھ جائے گی. پھر کیا ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد اس کا کریش, یعنی اوپر جانے کے بعد ڈائریکٹ نیچے آئے گا, پھر آپ کو ہوگی اور زیادہ کریونگ. پھر آپ کیا کریں گے, ابھی تو اتنا آئلی کھایا تھا, بھاری پن محسوس ہو رہا ہوگا, لیکن انرجی آپ کو نہیں ملے گی. سو اب اگر آپ ہیلدی چیزوں سے اسٹارٹ لیتے ہیں, پھر بعد میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے, آپ چکھ لیں, ضرور چکھیں, اور پھر وہ چکھیں گے نا تو آپ کا ہر ایک چیز کا ٹیسٹ محسوس ہوگا. آئلی چیزوں سے, یعنی انہیلدی فیٹ سے جب آپ اسٹارٹ لیتے ہیں تو کسی چیز کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا. ایک گولڈن بات بتاؤں گی میں آپ کو, یہ جب ہم چاٹ بناتے ہیں اس میں شوگر اگر آپ نہ ایڈ کریں تو پھر 2 سے 3 دن میں آپ کو اتنی اچھی عادت ہو جائے گی, ہر ایک فروٹ کا ٹیسٹ آپ کو ایکچوئل جو نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا. شوگر کی وجہ سے ہمیں وہ ایک ایکول ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے, اور اگر شوگر نہیں ہوگی تو ہمیں الگ الگ. بالکل صحیح ہے. اور اب انہیلدی جو کریونگ ہوتی ہے شوگر کی وہ بھی نہیں ہوگی, آپ کو ہر چیز نیچرل زیادہ پسند آ رہی ہوگی. آپ بار بار جو براؤنیز ہیں یا فلی لوڈڈ جو یعنی ڈونٹس ہیں اس طرف آپ کا دل ہی نہیں جائے گا, آپ کی کریونگ بنا کسی میڈیسن کے ختم ہو جائے گی. اور آپ نیچرل جو نارملی فروٹس ہیں وہ زیادہ انجوائے کریں گے, جو کہ آپ کی ہر طرح سے انرجی لیول کو مینٹین کریں گے اور آپ کو ملٹی وائٹامن سے بچا لیں گے. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے بھی ڈاکٹر سمیرا جو فروٹس نہیں کھاتے, جو فروٹس کیا کریں ہم, جو فروٹس نہیں کھاتے وہ آپ یہ بتائیں کہ ایک مارکیٹ ہے جہاں پر گولڈ کی اور ڈائمنڈس کی اور ڈفرینٹ جو آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی ٹریجرز کی شاپ ہے, اور آپ دیکھیں سب کو اور لوگ شاپنگ کریں اور سامنے سے آپ گزر جائیں, آپ کے والیٹ میں پیسے نہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. اسی طرح سے آپ محروم رہ جائیں گے اگر آپ
جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا, ہر ایک نعمت آپ کی باڈی کے لیے آپ کی نیڈ ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ اس کو اسکپ کریں گے, جس طرح سے زندگی میں ہمارے لیے پانی امپورٹنٹ ہے, کھانا امپورٹنٹ ہے, اسی طرح سے نیند بھی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے ہر ایک جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ڈپلیکیٹ پیدا نہیں کی, کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. بالکل, بے شک. اور اگر آپ اس چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کی لائف, آپ یعنی شکر ادا کرتے تھک جائیں گے, اتنی اچھی لائف ہوگی آپ کی. بالکل ایسا ہی. اچھا, افطار کی بات تو ہم نے کر لی ڈاکٹر, میرا ذرا سحری کی طرف بھی آ جاتا ہے کہ سحری میں جب لوگ کچھ, میں کین والی بات کو اگر سحری میں لے کر جاؤں تو لوگ سحری میں اتنا پانی پی لے ہوتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے کہ پورا دن یہ پانی ان کے پاس سٹک کرنے والا ہے, وہ پیاس نہیں لگے گی ان کو, جبکہ میڈیکل ٹرمز میں بھی ایسا نہیں ہے. اگر سحری کی بات کی جائے تو سحری کے وقت کون سے ایسے منرلز ہیں یا کون سی ایسے کھانے ہیں جن سے ہم جو کھائیں اور جس سے ہمیں پورا دن جو ہے وہ توانائی بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے نا یہ ڈی ہائیڈریشن کا کسی بھی چیز کا اور مسئلہ نہیں ہوگا؟ اگین میں کہوں گی بہت ہی سارے سوال ہی آپ نے اتنے چن چن کے رکھے ہیں نا کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم سحری کی بات کریں تو سحری میں اگین آپ بہت زیادہ پانی لے لیں گے, آپ کو اس وقت تو فیل ہوگا کہ میں زیادہ پانی پی لوں تاکہ مجھے دن بھر روزہ نہ لگے. اگین وہ سب سے زیادہ پریشر بڑھائیں گا آپ کی کڈنیز پہ اور آپ کے معدے پر, اور پھر آپ کو زیادہ حاجت ہوگی اور آپ 1-2 گھنٹے میں ہی, کیونکہ یورین پاس آؤٹ ہوگا تو آپ کی باڈی سے وہ سارا پانی نکل جائے گا. اب وہ ریلیز ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کے پاس آپشن نہیں ہے اسے ریفل کرنے کا. پورے دن آپ نے پھر اسی ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ رہنا ہے. اور 1 سے 2% بھی اگر آپ کی باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے نا, تو آپ کی جو فنکشنز ہوتے ہیں, لائک آپ کا مینٹل فوکس ہے, آپ کی انرجی ہے, یا آپ کا جو بھی ڈیلی روٹین کے لیے آپ کا جو انرجی, آپ کا تھریش ہولڈ ہے, وہ کم ہو جائے گا. وہ بیسکلی ہمارا جو اسٹاک میں ہوتا ہے ہماری انرجی کے لیے, وہ بھی نہیں بچے گا, اور 10 سے 20% تک آپ کی انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. سو 1 سے 2% پانی کی کمی کا مطلب ہے 10 to 20% آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے, آپ کی پرفارمنس ہے, اس میں کمی آنا. سو میں یہی کہوں گی کہ پانی کا استعمال اس طرح سے کریں, دہی کا استعمال بھی کریں, اور پروٹینز, لوگ کہتے ہیں کہ گوشت کا استعمال بند کر دیں, صرف فروٹس اور یہ ویجیٹیبلس کا استعمال کریں. آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا جو گڈ سورس آف پروٹین ہے, لائک چنوں میں بھی ہے, باقی پلانٹ سورس بھی ہے, لیکن جو گڈ سورس آف پروٹین ہے وہ میٹ میں ہے. اور اگر آپ میٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو مسل لاس کے چانسز ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے مسل لاس ہوتا ہے, فیٹ لاس نہیں ہوتا, ان کی جو چہرے کی رنگت ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے, چہرہ ڈل ہو جاتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے پروٹین انٹیک نہیں کر رہے ہوتے. پروٹین میں کہوں کہ بہت زیادہ پکا کر نہ لیں, بہت زیادہ مسالہ استعمال نہ کریں, لیکن استعمال ضرور کریں. اور اگین میں بات کروں گی, آپ نے منرلس کی بات کی تھی. بالکل منرلز کی بات کی تھی. منرلز کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو لیتھارجک کر دیتی ہے, آپ کی جو برین کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے. سو اس میں آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ریگزوروبیا کو, اور آپ سحری سے افطار کے درمیان 2 سے 3 مرتبہ اگر لینا اسٹارٹ کر دیں تو آپ کے منرل کا, الیکٹرولائٹس کا بیلنس بہت اچھے سے مینٹین رہتا ہے. پھر آپ کی باڈی سے ڈرینیج نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ پانی کی, اور اسٹوریج مینٹین رہتی ہے. جتنا آپ کی باڈی میں ہونا چاہیے لیول, وہ مینٹین رہتا ہے. 1 چمچ آپ کے پاس اسکوپ موجود ہوتا ہے ریگزوروبیا میں, وہ بڑوں کے لیے 1 اسکوپ کافی ہوتا ہے ایک وقت کے لیے. وہ چاہیں تو آپ دودھ بھی لے سکتے ہیں, آپ کی کیلشیم کی ریکوائرمنٹ کو اور زیادہ بوسٹ کرے گا. وہ چاہے تو پانی میں لے سکتے ہیں, یا تو پھر آپ کسی بھی مشروب کے ساتھ بھی, میں کہوں گی کہ مشروب کے ساتھ نہ بھی لینا, پانی کے ساتھ بھی اس کا اتنا اچھا رزلٹ ہے, کافی ہے. اس کے لیے اور کچھ ضرورت پورا نہیں دن آپ ایکٹیو رہیں گے. اگر آپ سحری میں بھی جو ہے وہ 1 گلاس پی لیتے ہیں تو آپ, اور یہ ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ جو جیسے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کی امیونٹی لو رہتی ہے, جن کو روزہ رکھنے میں پرابلم ہوتی ہے, ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا واک کرنے کی عادت ڈالیں, ہلکی ہلکی واک کریں, اور نیند کے لیے میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے جو مفت میں ہے اور آپ کی انرجی کو, ہر چیز کو مینٹین کرنے کے لیے بہت بہترین ہے. 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انرجی مینٹین رہے تو سحری کے بعد تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سوئیں, سحری کے بعد تو آپ کو ایکٹیو رہنا ہے, لیکن افطار کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے, تھوڑا تراویح وغیرہ کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے, گڈ سلیپ ضرور لیں. اور دوپہر میں بھی فجر کے ظہر تک لوگ سو رہے ہوتے ہیں, یہ نہ کریں, اس سے آپ کی انرجی بالکل ختم ہو گئی. لوگ اثر تک سو رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس سے آپ کی انرجی نہیں بڑھے گی. جتنا دھوپ کی, جو ابھی ریسنٹ ریسرچ کی بات کریں تو جتنا آپ دھوپ اور روشنی کی طرف رہتے ہیں دوپہر میں, اتنا آپ کی انرجی مینٹین رہتی ہے. اور جتنا آپ رات کے وقت سوتے ہیں, پراپر نیند لیتے ہیں, وہ آپ کے لیے یہ کہوں گی گاڈ گفٹڈ میڈیسن ہے. آپ کو میڈیسن کی طرف نہیں جانا, مطلب کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں, آپ اچھی نیند لے لیں, اچھی واک کر لیں, روشنی کی طرف چلے جائیں,
तो आप वैसे ही आप जो है हेल्दी रहेंगे. डॉक्टर सुमेरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस. आप हमारी लर्निंग लेबोरेटरीज की मेहमान हैं. आपके साथ जाएगा खूबसूरत सा हमारा गिफ्ट हैम्पर, ये अभी मेरे पास है, जाते हुए आपके पास चला जाएगा. और आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं जी, आप यकीनन आज डॉक्टर सुमेरा हमारे साथ मौजूद थी. डॉक्टर सुमेरा ने जितनी भी बातें की हैं उन तमाम बातों को जो है ना वो अपनी गांठ बांध लीजिएगा बिल्कुल दुपट्टे के साथ, कि आज से हमने अपने आप को हेल्दी रखना है, तो हमने ये सारे जो है वो काम करना है. एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे पे जा रहे हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी जी किचन में. इबादत रमज़ान जारी है. इबादत रमज़ान के किचन में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं. और जी आप लोगों को पता है कि कल से हमारी जो ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है, आज इसका दूसरा दिन है. और आप तमाम लोग जानते हैं कि हम किचन में आप लोगों को सिखाते हैं कुछ मज़े मज़े की और झटपट वाली रेसिपीज़, ताकि आप लोग अपने इफ्तार दस्तरखान को और ज़्यादा जो है वो अच्छा बना सकें और ज़्यादा बेहतर बना सकें. इस किचन सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा. और आप लोगों को बताऊं कि न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा जो है वो अपने 21 इंच पिज़्ज़ा साइज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो मशहूर है, और बोल्ड और वाइब्रेंट फ्लेवर्स भी हैं. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है मकबूल तरीन पिज़्ज़ास में से एक है. बच्चों की वैसी बड़ी ख्वाहिश होती है, बच्चे के आजकल तो बड़ों का भी पसंदीदा ये है कि पिज़्ज़ा जो है वो उसको जो है वो खाया जाए. तो भाई आप इफ्तार के अपने दस्तरखान पर न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा को भी ऐड कर सकते हैं. साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोगों को डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी का इंटेक अच्छा रखें. तो जब पानी की बात आती है, जब लिक्विड की बात आती है, तो ग्रीनो हमारी सबसे पहली जो है वो प्रायोरिटी होता है. वो इसलिए भी होता है क्योंकि ग्रीनो कहता है गेट नरिशिंग गेट गोइंग, यानी कि आपके पास डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद होते हैं. आप कस्टमाइज़ करके अपने जो है वो ग्रीनो से अपने जूसेस ऑर्डर कर सकते हैं. और सबसे मेन चीज़ ये है कि ग्रीनो के जितने भी जूसेस हैं, ग्रीनो की जितनी भी वैरायटी है, लिक्विड वैरायटी है, वो सब बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है आप लोगों के लिए. और ये वो ब्रांड है जिसने ना सिर्फ एक आप लोगों को टेस्ट दिया है, बल्कि आप लोगों को हेल्थ भी दी है. बात अगर की जाए एक और प्रोडक्ट की, तो जी हम बात कर रहे हैं बेक पार्लर दी पास्ता एक्सपर्ट की. और इनके पास हैं 26 फ्लेवर्स. हम कल भी अपने किचन में डिस्कस कर रहे थे बेक पार्लर के हवाले से, और आज भी आप लोगों को बता रहे हैं कि जी डिफरेंट जो है वो पास्ता के फ्लेवर्स हैं, चाहे वो टिक्का मैक्रोनी हो, चाहे उसमें जो है वो अचारी मैक्रोनी हो, फजीता स्पेगेटी हो, चिकन लजानिया हो, बिहारी बोटी मैक्रोनी हो, जलफरेजी मैक्रोनी हो, चिकन चिली स्पेगेटी हो. तो ये सारे जितने भी फ्लेवर्स हैं, ये आप सबको सिर्फ और सिर्फ बेक पार्लर में मिल सकते हैं. तो अपने इफ्तार दस्तरखान को और ज़्यादा सजाइए, और ज़्यादा बिखेरिए, और ज़्यादा लोगों में जो है वो मकबूल करवाइए. कैसे कि अपने दस्तरखान पे ऐड कीजिए बेक पार्लर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट. और अगर आपकी ज़िंदगी है रंगों से खाली, तो अपने ज़िंदगी में रंग भरिए नेल्सन पेंट्स के थ्रू. नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का, और नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट है जो आपको किसी भी और पेंट के मुकाबले में 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, ताकि आपको बेहतर क्वांटिटी मिले, बेहतर जो है वो क्वालिटी मिले. आ जाते हैं जी अब जरा हम खाने की बात पे, कि खाना हमने जो है वो क्या पकाना है. मैं तो नहीं बताऊंगी, जैसे बात कौन बताएगा, बताएंगी वो जो है हमारे किचन सेगमेंट की शेफ. जी हाँ, इबादत रमज़ान की शेफ सबा जवाद. अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? अब तो मैं आपको वेलकम नहीं कहूंगी, क्योंकि अब आप मुझे वेलकम कहेंगी, ये आपका किचन है. अच्छा जी सबा, तो आज क्या सिखा रही हैं आप व्यूवर्स को? आज हम बना रहे हैं स्टफ पोटैटोस बना रहे हैं. ओके आलू खाने वाले तमाम हजरात स्क्रीन की तरफ जो है वो गौर से देखते रहें. अच्छा जी, आप लोग हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे शेफ से. अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, कुछ कोई रेसिपी, कोई ट्रिक, कोई टिप, तो आप वो भी पूछ सकते हैं इनसे. और किसी डिश की अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. सब आप मैं चाहूँगी ज़रा डिश की तरफ बढ़ते हैं. इंग्रेडिएंट्स बताइए पहले सारी चीज़ें. अच्छा, ये मैंने क्योंकि ऑब्वियसली हमारे सेगमेंट का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे इतना काम नहीं हो सकता, तो मैंने ये पोटैटोस पहले से बॉईल कर लिए थे. बॉईल करके हमने इसको सेंटर से कट कर लिया. ठीक है. इसको मैंने थोड़ा और अच्छा इसको लुक देने के लिए मैंने स्केच ऑफ फॉइल से इसको कवर किया. ठीक है. देन हमारे पास है यहाँ पे ये मैंने एक ग्रीन जो है पेस्ट बनाया है. पेस्ट नहीं, लाइक चॉप किया है. इसमें है हमारा हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, और थोड़ा सा हमारा गार्लिक है. ठीक है. और लिटिल बिट इसमें मैंने अनियन ऐड किया है, ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा और इनहेंस हो जाए. ये हमारे पास चीज़ है. चीज़ हम जस्ट इसके ऊपर से डालेंगे, इसको एक अच्छा फ्लेवर और मेल्ट हो जाए इसको अच्छे से वो देने के लिए. उसके जो हमारे स्पाइसेस इनके अंदर जाएंगे इस मसाले के अंदर, वो है हमारा ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, और ये हमारे पास है मेयोनीज़.
ओके इसको हम आपके करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करके स्टार्ट करें या फिर अभी मैंने इंग्रेडिएंट समझा दिए, इंग्रेडिएंट्स हमारे यही हैं। नहीं, अब आपने एक बैटर बनाना होगा ना, बिल्कुल एक मिक्सचर जो भी बनाना होगा वो स्टार्ट करेंगे आप। मिक्सचर अब हम यूँ स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे पास पोटैटोज़ हैं, पहले हम इसको सेंटर से एक आप स्पून ले लें, इस तरीके से आपने इसमें से ये निकालना है। ओके ये बॉइल्ड है तो ये इजीली आपका निकल जाएगा। ये ठीक हो ये भी गया। हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, इसको हम जो हमारा ये मसाला बैटर होगा इसमें यूज कर लेंगे, इसके साथ यूज करेंगे। बस ये छोटी छोटी चीजें आपकी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना तो बच्चे भी बड़े भी सब जो है वो खा रहे होते हैं बहुत जो है खुश होके। इसको आप सेंटर से इस तरीके से निकाल लें, इस तरीके से कि आपका ये वेस्ट भी नहीं होता और ये बिल्कुल वो चीज़ें कि इजीली सब घरों में आपके अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी सबा जो है वो ये अनियंस हैं। आज की हमारी रेसिपी जो है वो है स्टफ पोटैटोज। और आपको मैं एक बार फिर बताऊं कि अगर आप लोगों ने अपने किचन के और अपने किचन की रौनक भी बढ़ानी है, अपने दस्तरखान की रौनक भी बढ़ानी है तो किचन में भी ले आइए, और किचन में आएगा तो ही दस्तरखान पे आएगा। बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट जो कि 26 फ्लेवर्स में आप लोगों के पास अवेलेबल है। और बेक पॉलर ना जाने कितनी दिहाइयों से जो है वो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को भी बना कर दें इफ्तार में। और हम भी अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो इस किचन में आपको सिखाने वाले हैं यूज़ करके। बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ये कितना क्यूट, ऐसे लग रहा है कोकोनट का लुक आ रहा है हमें। देखो भाई कोकोनट वाली फील आ रही है, लेकिन अच्छा है, ये प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी इसकी। जी सबा अब अच्छा ये देखें, अब हमारे पास ये जो हमारा एक बैटर है वो हमने रेडी किया हुआ है, हम वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। देन हम इसमें अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे, हमारा ब्लैक पेपर। अच्छा इस क्वांटिटी क्या रखनी है स्पाइसेस की? इसमें आप कम रखेंगे क्योंकि जो मेरा ये वाला बैटर है ग्रीन वाला, इसमें हमने ग्रीन चिली भी डाली है, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा ये डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटी कम है, घरों में अब जाहिर बात है गेस्ट ज़्यादा होते हैं। ये हमारे पास चिकन पाउडर आ गया। देन इसमें चिकन पाउडर सॉल्ट की क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ भी जो है हमारी वो सॉल्टी होती है। ठीक है, चिली सही है। फ्लेक्स आ गई। सॉल्ट तो हमेशा कोशिश करें कम ही रखा करें, क्योंकि ज्यादा होगा तो कम करना मुश्किल है, कम होगा तो आप ऊपर से। अब ये जो हमारे पास मेयोनीज रखी हुई है 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ये ऐड करेंगे। दैट्स इट, ठीक हो गया। इसको आप अच्छे से जो नीचे पोटैटोज हैं उसके साथ मैश टाइप का मैश कर लें। हाँ, और ये यकीन करें खाने में इतना अच्छा लगता है ये, और बड़ी झटपट वाली रेसिपी है ये भी, कल वाली भी। और मैं समझती हूँ कि ये तो आप यूं मिनटों में बस किचन में खड़े हों, साथ साथ अपने और चीजें जो है बना रहे हैं और साथ साथ ये रेसिपी भी। आलू तो हर घर में ऑब्वियसली बॉईल हो रहे होते हैं, बच्चों को पसंद भी बहुत है। बच्चों को फ्राइज पसंद होते हैं, आलू से बनी हुई चीजें पसंद होती हैं। फिर जब इसमें चीज और ये मेयोनीज से थोड़ा और क्रीमी टेक्सचर हो जाता है तो ये हमारा और अच्छा सा बन जाता है। तो अभी से ही बैटर इसका जो है वो अच्छा सा लग रहा है मुझे तो। बाकी हाँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ मेयोनीज की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया, सही, वो जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इस फिलिंग को इसमें अच्छे से स्टफ कर देंगे। ओके ओके, ये अच्छा है भाई, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये देख लें भाई, स्टफ कर दिया हमने पूरा। ये वाकई बहुत क्विक और बहुत झटपट वाली रेसिपी है। और अब जो नई नई लड़कियां बेचारी अभी बिगनर्स हैं, खाना बनाना सीख रही हैं, वो तो उसको बहुत इजीली बना सकती हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू व्यूअर्स, आप लोग जो भी हमें देख रहे हैं बादात रमज़ान ट्रांसमिशन में और किचन सेगमेंट में, आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं अगर आपने पूछना है तो। ये तो ऐसी विदाउट बेक्ड स्टफ्ड ही मुझे लग रहा है कि अच्छी लग रही है। इस पे हाँ, इस पे हम जो है थोड़ा सा इसको हम आई थिंक पहले निकाल लेते क्योंकि अवन में प्रॉब्लम ना करे। देन हम इसको फॉइल है तो मे बी इसको अभी हम पहले अवन में चीज़ मेल्ट करेंगे, देन इसको हम दोबारा इसकी प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, सही है। और वो एक अलग ही लुक आएगा जब चीज़ आपकी मेल्ट हो जाती है। यहाँ सारी चीज़ें कुकड हैं तो इसलिए हमें इतना वो नहीं टाइम नहीं लगेगा। इसके ऊपर ही हमारी जाएगी चीज़। ये ऑप्शनल है,
آپ لوگ چیز ڈالنا چاہتے نہیں, بٹ یہ کہ اس سے آپ کا فلیور اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور بچے بہت ہیپی ہو کے کھاتے ہیں. بچے کیا خیر چیز تو اوبیسلی سب کو پسند ہوتی ہے, لیکن ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے بچوں کو ہیلدی کھانا ملے اور ہیلدی چیزیں. اچھا ٹھیک ہے, اسپرنکل کر دیا آپ نے. اس کا بہت اچھا ایک فلیور جو ہے وہ انہینس ہو کر آئے گا. ہاں اور یہ ہمارے فلیکس یہ بھی آپشنل ہے, آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں, ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں. آپ اگر زیادہ اسپائس نہیں کھاتے تو آپ نارملی رکھیں. بالکل. اچھا میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوون میں رکھوں گی کہ اس کی چیز اچھے سے بالکل. اچھا جی, صبا جو ہے وہ اوون میں ہماری جو اسٹف پوٹیٹوز ہیں ان کو رکھ رہی ہیں, اور جب تک وہ ہو رہا ہے تب تک میں آپ کو پھر سے ایک بار بتا چلوں, اپنے افطار دسترخوان کو اور مزید اچھا بنائیے گرینوں کے ساتھ. گرینوں کہتا ہے جی گیٹ نورشڈ, گیٹ گائیڈ, گیٹ گوئنگ. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ گرینوں کو ضرور یوز کرنا ہے. گرینوں کی چاہے جوسز کی بات ہو, گرینوں کی چاہے کافی ہو, گرینوں کی ہاٹ چاکلیٹ ہو, گرینوں کے بہت سارے ایسے مکس جوسز ہیں جو کہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں. اور آپ لوگ اس کو جو ابھی اگر ریسنٹلی بات کروں میں تو گرینوں جو ہے وہ شوگر کین میں بہت زیادہ اپنی مہارت رکھتا ہے, اور نارمل شوگر کین جوسز اور گرینوں کا جو شوگر کین ہے اگر آپ اس کو پئیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنا ڈفرینس ہے. کچھ اور بھی ہے ہمارے پاس کیا ہم ڈائریکٹ بس اب وہ آئے گا تو ہم بس آئے گا تو ہم اس کو سرو کریں گے. ٹھیک ہے. میں ذرا آڈینس سے بات یہ کر رہی تھی کہ بھائی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی بچوں کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے, سب کا خیال بھی رکھنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اگر بچوں کا ظاہر سی بات ہے بچوں کا دل نہیں, اگر کی بات تو نہیں کروں گی, بچوں کا تو دل ہوتا ہی ہے کہ کچھ اچھا کھایا جائے. کچھ آپ کے بچے پیزا پسند کرتے ہیں صبا؟ اوبویسلی وہ تو آل ٹائم فیوریٹ ہے سب کا. ہاں تو پیزا تو سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے, بچے ہوں چاہے بڑے ہو. تو نیو یارک پیزا جو ہے ان کی, اچھا 21 انچز کا جو پیزا ہے اس کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ اگر فیملی کی اپنی کوئی دعوت کریں, افطار پارٹی کریں, تو آپ ایزیلی جو ہے وہ نیو یارک پیزا جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں 21 انچز والا. اور وہ آپ کا تھوڑا کافی جو ہے وہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ پسند بھی کریں گے کہ یار یونیک آئٹم آپ نے اپنے جو ہے وہ دسترخوان پہ رکھا ہے. وہ پیزا بھی ہو جائے گا, لوگوں کو یہ بھی ہو جائے گا کہ ہاں جی ہمارے لیے جو ہے وہ پیزا منگوایا گیا. تو نیو یارک پیزا کی اگر بات کی جائے تو نیو یارک پیزا نے جو ہے وہ بہت سارے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں, جس میں سے ایک جھنڈا یہ کہ کراچی میں بیسکلی جو ہے بڑا بولڈ, بڑا فلیورفل, بڑا ٹاپنگ والا جو پیزا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیو یارک پیزا کا. ہمیں ٹاپنگ جو ہے وہ بڑی مست چاہیے ہوتی ہے. تو جی بیک ہو گئے ہیں جی, اوکے. جسٹ اس کی چیز میلٹ کرنی تھی. چیز ہماری ہو گئی ہے جی میلٹ. ہاں واہ واہ کیا بات ہے. اور یہاں پر چیز کا ایک اروما بھی بننا شروع ہو گیا ہمارے اسٹوڈیو, مطلب ہم اسمیل آؤٹ کر سکتے ہیں چیز کو. یہ کھانے میں بھی بہت, وہ تو ہم دیکھیں آپ کو اسٹار کے بعد ہی بتائیں گے کہ یہ کھانے میں ان کا کیسا ٹیسٹ تھا. اوکے اوکے اوکے. کیا بات ہے بھائی, ہمارے جو ہے وہ اسٹف پوٹیٹوز جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں, اور آپ لوگ بھی یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں ایزیلی. اوکے صبا میں چاہوں گی ایک کوئک ریکیپ ریسیپی کا جو ہے وہ آپ دے دیں تاکہ آڈینس کسی نے ابھی جوائن کیا تو ان کو پتہ چل جائے کہ جی کیسے بنائیں. جی میں نے اسٹف پوٹیٹوز بنائے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ نے بوائلڈ پوٹیٹوز لے لینے ہیں, دین آپ اس کو سینٹر سے کٹ کر لیں گے. کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں ایک ہولو کرنا ہے. جسٹ لائک آپ نے اس میں سے جو پارٹ سینٹر کا ہے وہ نکالنا ہے, نکال کے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا گرین مسالہ ریڈی کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے تھوڑا سا انین, ہرا دھنیا لینا ہے, آپ نے پودینہ لینا ہے, ہری مرچیں لینی ہے, اور اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے, بہت فائن چاپ کرنا ہے. جو آپ نے میش پوٹیٹو کیا ہے اس میں سارا گرین آپ کا مسالہ چلا جائے گا. دین آپ نے اس میں اسپائسیز ڈالنے ہیں. میں نے ڈالا تھا سالٹ, بلیک پیپر, چلی فلیکس, اوریگانو, اور ہمارا تھا چکن پاؤڈر. آپ نے اس کو اچھے سے ڈال کے اس کو اچھے سے میش کر کے دین آپ نے اس میں اس کی اسٹفنگ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر چیز, آپ کی آپشنل ہے, اگر آپ کو پسند ہے تو آپ چیز ڈال کے اس کو اوون میں رکھ کے تھوڑا میلٹ کر لیں کہ چیز میلٹ ہو جائے. اس کے اوپر سے میں نے تھوڑا سا اس پہ دوبارہ سے فلیکس اسپرنکل کیے ہیں. تو یہ ہمارے اسٹف پوٹیٹوز ریڈی ہیں. کیا بات ہے جی, زبردست سے اسٹف پوٹیٹوز ہمارے ریڈی ہیں, اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے کچن میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے. اور صبا روز ڈیلی آپ نے ہی ہونا ہے اس کچن میں, کھانے بنانا سکھانے ہیں. ہماری آڈینس کی بھی اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو صبا وہ بھی آپ نے ضرور جو ہے یہاں پر اس کچن میں جو ہے وہ بنانی ہے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ہاں جی ہماری شیف صبا جواد بہت ایکسپرٹ ہیں, اور ہیں
उनको सब खाना बनाना आता है। ये जो है ना पाई से लेके कॉन्टिनेंटल, देसी, चाइनीज, इटालियन सब बना लेती हैं। अब इटालियन फूड की कोई रिक्वेस्ट आएगी तब हम देखेंगे कि क्या करना है। बिल्कुल। और सबा माशाल्लाह से बहुत अच्छा, कल वाले जो खाना था सबा का, वो जो सबा ने बनाए थे, वो क्या थे, वो ब्रेड पॉकेट्स, वो बहुत टेस्टी थे क्योंकि हमने ट्राई किए थे। हम बता सकते हैं, आपने अगर अपने घर में ट्राई किए हैं तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको, वो आपने ट्राई किए। ये जो स्टफ पोटैटोज है ये भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच सबा, और कल आपसे फिर मुलाकात होने वाली किचन में। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे पे चलते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा से मुलाकात होगी इबादत रमजान ट्रांसमिशन में। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। रहमतों भरा, बरकतों भरा महीना रमज़ानुल मुबारक हमारे पास है, और हम तमाम लोगों को चाहिए कि इसकी जितनी भी बरकतें हम समेटें, जितनी भी रहमतें हम समेटें, वो कम हैं। अशराए रहमत में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। रहमत की बात की जाए तो अल्लाह पाक ने अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और हमें बिल्कुल उनकी तमाम तर सुन्नतों से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना हो सके हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हों। इस वक्त जो हमारा मखसूस टाइम होता है, मुकर्रर टाइम होता है, यकीनन आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है वो हम अपनी इबादत रमज़ान के सेट पे गुल्हाए अक़ीदत के फूल निछावर करने वाले सना ख्वानों को खुशामदीद कहते हैं, और उनसे जो है वो सुनते हैं नातिया कलाम, दुआया कलाम, मनकबत। इस वक्त मेरे सीधे हाथ पे मौजूद है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कमसन सना ख्वानों की बात करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी ट्रांसमिशन में भी कमसन सना ख्वां आते हैं और अपनी आवाज़ हमें सुनाते हैं, अपना जज्बा, अपना जोश हमें सुनाते हैं। तो इस वक्त मेरे सीधे हाथ पर मौजूद हैं शायान मुस्तफ़ा कादरी। अस्सलाम वालेकुम, आपको रमज़ान मुबारक हो, आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपसे यकीनन कलाम सुनेंगे। लेकिन शायान के साथ ही मेरे इस जानिब भी जो है वो एक बहुत बेहतरीन सना ख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, समीर अहमद कादरी। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और आपसे भी मैं चाहूँगी बल्कि आगाज़ हम आप ही की तरफ से करें, तो एक खूबसूरत सा कलाम जैसे इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाए। जी बिस्मिल्लाह। उनकी महकने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गूंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। जब जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, चलते बुझा दिए हैं, चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते
چلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں میرے آقا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخ کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخ کی شاہی تم کو رضا مسلم جس آ گئے ہوں سکے بیٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سلامت رہیے. اور آپ تمام لوگ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں, یقیناً آپ لوگ بھی یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں جو گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ لوگ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے یقیناً اس وقت کسی نہ کسی تیاریوں میں مصروف ہوں گے. پھر اس کے بعد وقت سے کچھ ہی لمحات کے بعد ہم اپنا دوسرا روزہ جو ہے وہ افطار کریں گے, اور افطار کا آپ کا جو دسترخوان ہے اس کو آپ نے مزید اچھا بنانا ہے, مزید بہتر بنانا ہے بیک پالر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ کے ذریعے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے افطار دسترخوان پہ ایڈ کیجئے گرینوں کے جوسز, آپ اپنے افطار دسترخوان کا حصہ بنا سکتے ہیں. اور بیک پارلر کے جتنے بھی فلیورز ہیں, دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ کے 26 فلیورز ہیں, ان 26 فلیورز کو آپ اپنے دسترخوان کا حصہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ڈیلی 1 by 1 کر کے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر زندگی میں رنگ نہیں ہے تو زندگی میں رنگ بھریے, رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس. نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ ہے جو آپ کو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, تاکہ آپ کو بہتر مقدار بھی مل سکے اور آپ کو اچھا پینٹ بھی مل سکے. شایان ہمارے پاس موجود ہیں, اور شایان کے پاس جو کلام ہے, میں نے شایان سے پوچھا تھا جب شایان آئے تھے کہ شایان آپ کون سا کلام پڑھیں گے, تو شایان نے بتایا کہ جی میں یہ کلام پڑھوں گا. تو یہ وہ کلام ہے جو ہم سب کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمارا جوش گرما دیتا ہے, اور ہمیں احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم جتنے بھی خطا کار ہوں, جتنے بھی گناہ گار ہوں, جتنے بھی سیاہ کار ہوں, وہ رب العزت جس کی ذات بہت عظیم ہے, جو بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, وہ پھر بھی ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. شایان میں چاہوں گی کہ خوبصورت سا کلام عبادات رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے
میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے. میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے. مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے عبادت رمضان میں. عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا وقت ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ عالم دین مفتی حضرات اور وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بہتر رہنمائی کرتے ہیں. آپ لوگوں کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ بھی ہمیں لائیو کالز کے ذریعے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ تمام لوگ اپنے افطار دسترخوان کو اور کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. وہ اچھا ایسے بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے افطار دسترخوان پہ سجا سکتے ہیں بیک پالر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ کو, جن کی 26 سے زیادہ فلیورز موجود ہیں جو آپ اپنی ڈیلی کے کچن میں اپنے کچن میں بنا بھی سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے رمضان میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کی تو بیسٹ آپشن ہے جی گرینو پیجیے. گرینو کے جتنے بھی فلیورز ہیں ان کو ٹرائی کیجیے. گرینو کا جتنے بھی کسٹمائز فلیورز آپ کو مل جاتے ہیں, شوگر کین ہیں, ساتھ ہی ساتھ ان کی بہت ساری اسموتھیز ہیں, آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اپنے افطار دسترخوان کا حصہ بنائیے بیک پالر دی ٹرو پاستا ایکسپرٹ کو اور ساتھ ہی ساتھ گرینو کو. اور بات کی جائے اگر آپ کی زندگی میں رنگ نہیں ہے تو زندگی میں رنگ بھریے. نیلسن پینٹس کہتے ہیں جی رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹس ہیں جو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں آپ کو 25% زیادہ ایکسٹرا کوریج دیتے ہیں.
تاکہ آپ کو بہتر مقدار بھی ملے اور بہتر پینٹ بھی ملے. ہمارے ساتھ شایان مصطفیٰ قادری اور سمیر احمد قادری موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان لوگوں کے خوبصورت کلام آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنے تھے. اب اس وقت ہمیں عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے ایک ایسی پرسنالٹی نے جن سے ہم آج جو شروع سے لے کے بات کرتے آ رہے ہیں اسی پہ بات کریں گے. آگے باتوں سے بات نکلے گی, یقیناً آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی ہوگی عبادت رمضان میں. آج کے ہمارے مہمان ہیں ولید احیال قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, رمضان مبارک آپ کو. ولید صاحب یہ بتائیے گا, ہم شروع سے جب سے ہماری ٹرانسمیشن آج سے سٹارٹ ہوئی ہے میں اس چیز پہ بات کر رہی ہوں کہ عشرہ رحمت میں ہم اس وقت موجود ہیں. ہمیں رحمت کے الفاظ کی, رحمت کے لفظ کے معنی ہی نہیں پتہ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رحمت اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے. سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں کہ رحمت لفظ اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے, اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عشرہ رحمت ہمیں پیغام کیا دیتا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. آپ نے جو سوال کیا ہے رحمت کے متعلق, تو آگے جا کر جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے اس کا سٹارٹر اور اس کی تمہید آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آج میں اور آپ جب اپنے خانگی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں, ہم اپنے عائلی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں, ہم اپنی جو فیملی لائف ہے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں, تو ہمیں سب سے زیادہ شفیق, سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت وہ ہماری ماں کی صورت میں نظر آتی ہے. اور ماں جو اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے ہر ممکن خیر اور بھلائی کو تلاش کرتی ہے, میں مثال کے طور پر عرض کر دوں کہ یہی رحمت ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے وہ دوسروں سے لڑ جاتی ہے, ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتی ہے, اپنے آپ کو قربان کر کے. مثال ہے کہ اگر تازی روٹی ایک ہے تو وہ اپنے بچے کو کھلائے گی, خود نہیں کھائے گی. تو یہ رحمت کا اگر ہم تعریف کی طرف جائیں, اس کے اصطلاحی معنوں کی طرف جائیں تو وقت لمبا ہو جائے گا. اگر صرف سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی رحمت انسانوں کی صورت میں وہ ہماری ماں ہے, اور ہماری ماں کا جو کردار ہے وہ ہے رحمت کا کردار. بالکل بالکل ایسا ہی. جی, اور اس پہ پھر آپ نے جو فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر رحمت, تو رمضان المبارک بذات خود رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے اندر مجھ جیسے اور ہم سب جیسے بہت سے لوگوں پر اپنی کرم اور فضل کی چھما چھم برسات فرماتا ہے. اب وہ کیسے فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا. قرآن مجید کے اندر فرمایا ہدی للناس. یہ رمضان شریف کا جس آیت شریف کے اندر ذکر ہے اسی کے اندر فرمایا ہدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو جب انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے تو رحمت, رمضان کی رحمتوں میں پہلی رحمت قرآن آ گیا. پھر اسی طریقے سے رمضان المبارک کی رحمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو جو جنت المعالی ہے اس کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس کے اندر سے صرف روزہ دار داخل ہوگا. تو روزہ دار کے لیے ایک مخصوص دروازہ, یہ روزہ دار کے لیے رحمت ہے. پھر رمضان کی متعدد رحمتیں ہیں, ان میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو فوائد ہیں, جسمانی فوائد ہیں, جو ڈاکٹرز وغیرہ آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی رمضان کی رحمتیں ہی ہیں. پھر روحانی فوائد, وہ بھی رمضان کی رحمتیں ہیں. پھر معاشی فوائد, معاشرتی فوائد, اخلاقی فوائد, یعنی رمضان کے ایک ایک لمحے کے اندر آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, خیر ہی خیر ہے, بھلائی بھلائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ جو شخص رمضان کو پانے والوں میں سے ہو گیا وہ یقیناً آخرت کو پانے والوں میں سے اور آخرت کے کامیاب شخصیات میں سے ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کی ہے ولید صاحب. اور میں یقیناً لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں, میں اپنی بھی بات کروں, آپ لوگوں کی بات کروں, دنیا کے دن کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ سمیر کی طرف ذرا بڑھا جائے. سمیر, ایک کلام جو ہے اسے عبادت رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا جائے. جی بسم اللہ. او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار
اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ علی وقار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے, اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بال بال, لپٹنا ملتزم سے والہانہ بال بال. جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا, جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا, جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا, میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کے دیگر, جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد تو دکھا, حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں, یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بہار, یاد آتی ہے بہت رمضان میں طیبہ کی بہار, غم زدایوں نہ ہوا اوتا عبید قادری, اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. سلامت رہیے. ولید صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور ہمارے ثنا خواں بھی موجود ہیں, لیکن اس وقت ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, کہیں مت جائیے گا. ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں عبادت رمضان کے ساتھ.
عبادت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ولید احیال قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے رحمت کی بات بھی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بات یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ جس مبارک اور مقدس مہینے میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، عشرہ رحمت میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس مہینے کے کیا فوائد ہیں، کیا فضائل ہیں. میں چاہوں گی کیونکہ ہم اب اس وقت اپنے اختتامی مراحل کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد ہم اپنا دوسرا روزہ جو ہے وہ افطار کریں گے، تو ولید صاحب میں چاہوں گی کہ مختصراً اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے رمضان کے فضائل اور فوائد پر. دیکھیں، رمضان المبارک کے فوائد اور فضائل میں اگر بات کریں تو فضائل تو میرے خیال میں کہ 90% عوام کو کسی نہ کسی انداز سے معلوم ہوتے ہیں. آج جمعہ شریف بھی ہم نے پڑھا ہے تو جمعے کے اندر بھی ہم نے خطبات میں بھی اس کے فضائل سنے ہوں گے. فوائد کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جنریشن زی کا زمانہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو فوائد میں اگر اس کا پہلا جو فائدہ ہے وہ اگر ہم جسمانی فائدہ لیں تو ہم رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہیں، ہمارا سٹمک خالی رہتا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ چیز نہیں جاتی، تو نظام ہضم کو بھی وقت ملتا ہے اپنے ریسٹ کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پیٹ کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی تو پھر آپ کا جسم توانائی کے لیے آپ کے جسم کی چربی کو استعمال کرتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے. پھر جسمانی فوائد تو بہت سارے، وہ ڈاکٹر حضرات آپ کو مزید تفصیل سے اس حوالے سے آگاہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے جو ایک معاشی فوائد ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور بہت زیادہ بہترین بھی ہیں. معاشی فوائد میں سب سے پہلا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ آپ دیکھیں تو لنچ میں آپ کچھ منگوا لیتے ہیں باہر سے، آپ آفٹرنون میں کچھ منگوا لیتے ہیں، آپ شام کی چائے میں کچھ منگوا لیتے ہیں، آپ کچھ برنچ میں کچھ منگوا لیتے ہیں. تو رمضان کے علاوہ آپ اپنے کھانے کے اگر ایکسپنس دیکھیں اور رمضان کے اندر آپ دیکھیں تو رمضان کے اندر بڑا کنٹرول آپ کا ایکسپنس ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے. معاشرے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو نارمل اور چھوٹے کاروبار والے ہیں، جس طرح ٹھیلوں والے ہیں، ان کے سامان بکتے ہیں، فروٹ بکتا ہے، پھل بکتا ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹے جو سٹال ہیں سموسے پکوڑے والے، تو ان کا بھی کاروبار اس میں ان کی بھی کاروبار کے اندر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے توسل سے رزق کا حصول ان کے لیے آسان کرتا ہے. تو یہ ایک معاشرے کا فوائد ہے اس کے اندر. اور اگر معاشرتی فوائد آپ دیکھیں تو جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہماری آئلی زندگی، ہماری فیملی لائف، رمضان کے علاوہ دوپہر میں کوئی الگ کھانا کھا رہا ہے، کوئی آفس میں گیا ہوا ہے تو شام کو الگ وہ کھانا کھائے گا کبھی، لیکن رمضان میں سحر کے وقت میں سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے، پوری فیملی اکٹھی بیٹھی ہوئی ہے اور سحر کر رہی ہے، خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. پھر افطار کا موقع ہے، خواتین جو ویسے تو کچن میں رہتی ہیں لیکن افطار کے وقت وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں. پھر افطار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ انجوائے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں. یہ معاشرتی فوائد ہیں. پھر اسی ذریعے سے کافی عرصے سے ہمارا یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ مختلف مقامات پر سحر اور افطار کرائی جاتی ہے، دسترخوان. بالکل جی دسترخوان. تو وہ معاشرے کے اندر محبت کو، معاشرے کے اندر خلوص کو، معاشرے کے اندر رواداری کو وہ بہت فروغ دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے راشن پیکس کی تقسیم مختلف ویلفیئرز کی جانب سے کی جاتی ہے، تو اس ذریعے سے بھی لوگوں کی خیر خواہی ہوتی ہے. یہ معاشی فائدہ بھی ہے اور معاشرتی فائدہ بھی ہے. پھر اسی طریقے سے میں یہاں پر ایک بات یہ بڑی اہم کرنا مناسب سمجھتا ہوں، رمضان آپ کو ایک چیز بہت زبردست انداز سے سکھاتا ہے، وہ ہے ڈسپلن، نظم و ضبط. کہ ایک ہی وقت ہے، اسی وقت پر پورے علاقے والوں نے سحر کرنی ہے اور کھانا پینا بند کر دینا ہے، اور اسی وقت میں پھر سب نے کھانا شروع بھی کرنا ہے، افطار بھی اسی ٹائم پہ کرنی ہے. یہاں میں ایک شعر کا اضافہ کروں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس کا ایک عملی مظہر میں آپ کو بتاتا چلوں تو امیر کبیر انسان اور غریب اور بالکل بھکاری انسان وہ بھی کھانا اس وقت بند کر دیتا ہے جب امیر بند کرتا ہے. کیا کہنے، ایک ہی وقت میں دونوں کھانا بند کر دیتے ہیں اور پھر دونوں کھانا سٹارٹ بھی ایک ہی وقت میں کرتے ہیں. تو یہ اسلام کا حسن ہے. پھر رمضان کے اندر تراویح کا ٹائم ہے، رمضان کے اندر آپ اپنی عبادتوں کو شیڈیول کرتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر آپ اپنے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ میرے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان کے اندر اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے علاوہ ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کا مہینہ تصور کرتے ہیں. جو نعمت ملتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو اویل کرتے ہیں. شکر الحمدللہ. ایسا ہی ہے بالکل. لیکن رمضان المبارک کی نعمتیں برکتیں ہمیں سمیٹنی بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ سمیٹیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ولید صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ جنریشن زی کا زمانہ ہے اور نوجوان نسل یقیناً بہت ساری یوتھ ہم نے جو ہے وہ دیکھ رہی ہے،
تو پرانے جو لوگ ہیں ان کو تو حالات، واقعات، معاملات ہر چیز پتہ ہے، وہ آشنا ہے، لیکن یوتھ کے لیے میں چاہوں گی ہماری ٹرانسمیشن کے توسط سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے یہ جو فوائد آپ نے بیان کیے ان کو ہم کس طرح سے سمیٹ سکتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ، نہ صرف اسے رمضان المبارک میں بلکہ اپنی نارمل لائف میں بھی، ڈیلی روٹین میں بھی ہم اپنی عادتوں کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک درس کے اندر گفتگو کر رہا تھا تو اچانک میرے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ رمضان المبارک جمال والا اور جلال والا مہینہ ہے. اب اسی وقت تھوڑا سا میں نے بریک کی اور پھر میں نے سوچ کر اس بات کو کنٹینیو کیا کہ جمال والا کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہوتی ہے، تراویح نصیب ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ رمضان جلال والا کیسے ہے کہ اگر اس کو ہم اویل کرنے والے نہ بنے تو پھر ہمارے لیے کیا کیا بڑی وعید ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار، بہت مشہور حدیث ہے، سب نے سنی ہوگی. سرکار علیہ السلام رمضان المبارک کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ممبر پر جلوہ فرما ہو رہے ہیں، ممبر کی سیڑھیوں پر آپ اپنا مبارک قدم رکھ رہے ہیں اور جبریل امین ہر سیڑھی پر ایک دعا کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس دعا پر آمین کہتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک دعا والدین کے نافرمان کے حوالے سے دعا کی، پھر اسی طریقے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ حاصل کیا لیکن اس کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو وہ نبی کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو اتنے شفیق نبی ہیں اور اپنے امت کے لیے اتنے مہربان ہیں، لیکن اس بدعا پر سرکار نے کیا فرمایا؟ آمین. اس کے لیے اس بدعا پر سرکار نے آمین کہا. اب خود آپ سوچیں کہ جو اتنی محبت کرنے والے نبی ہیں وہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا ہمیں اس کے اندر سوچ اور بچار کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے متعدد احادیث کے اندر سرکار رمضان سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں سرکار کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا مختلف مزید اس حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں سامنے آئی، سوالات سامنے آئے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہ وحی آ رہی ہے، نہ کوئی جنگ کا معاملہ ہے، بلکہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ آنے والا ہے. تو اس کے استقبال کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر یہ دعا فرمائی کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، کہ ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور سلامتیاں ہیں وہ ہم نے تلاش کرنی ہے. تو میری طرف سے پیغام بھی یہی ہے جو آپ کا سوال تھا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اب میں اور آپ اور ہم سب سوچیں کہ ہم کون سا دروازہ چوز کرتے ہیں، جنت والا یا جہنم والا؟ چوائس ہمارے پہ ہے. شیطان تو قید ہو گیا لیکن یہ جو نفس ہے یہ تو قید نہیں ہوا نا، یہ تو ہمارے ساتھ ہے. جی بالکل. اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے جنت والے دروازے کی طرف جانا ہے یا جہنم والے دروازے کی طرف. لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. انشاءاللہ ہم حضور کی غلامی میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ ولی صاحب بہت زبردست اور بہت عمدہ طریقے سے آپ نے ساری بات چیت کی اور یقیناً میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ کی باتوں سے اور ہماری جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے انہوں نے بھی بہت ہی کچھ سیکھا ہوگا. میں اس وقت کیونکہ بالکل اختتامی مراحل ہے، میں ملتمس ہوں سمیر سے کہ سمیر ایک اور خوبصورت کلام جو ہے وہ عبادات رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں. جی سمیر بسم اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکروں پہ ان کے پردے تھے،
کل بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکروں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ ولید صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنی خوبصورت جو باتیں کی ہیں، یقیناً ہماری جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے، آپ تمام لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کی عبادات رمضان ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جو ہے وہ ہم ابھی کنٹینیو رہے گا۔ ابھی تو ہم نے آپ کے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ دن گزارنے ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ باتیں کرنی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ضرور یہاں پر جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم رحمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی ولید صاحب نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رمضان کے فائدے کتنے ہیں، ہمارے رمضان کے جو ہے وہ فوائد تو ہم نے اپنے سن لیے، لیکن اگر ہم نے رمضان میں کوئی ایسا کام کر دیا یا رمضان کے فوائدوں کو اویل نہیں کیا تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنی اور مزید چیزیں ہیں جو کہ ہم پر ثابت ہو سکتی۔ ولید صاحب ایک سوال ہمارے پاس اور آیا ہے، ذرا ہم اس سوال پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور میں ضرور آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، آپ نے نوجوان نسل کو بھی پیغام دے دیا، ہم نے رحمت کی بھی بات کر لی، ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ ہم رمضان المبارک میں کیا جو ہیں وہ فائدے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے کل بھی جو ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے ان سے سوال کیا تھا، آپ سے بھی ضرور یہ سوال کرنا چاہوں گی، جو نماز نہیں پڑھتے، ویسے تو ویسے ہی گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، چھوڑ دینا، لیکن جو رمضان المبارک میں نمازیں نہیں پڑھتے، جو رمضان المبارک میں بلا وجہ جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمان ہے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ شفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو راتوں کو کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح سرکار علیہ السلام کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، رات بھر کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں کرتے، یعنی اتنے شفیق اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سرکار علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر یوں پیچھے دیکھ رہے ہیں، یوں سرکار نے پیچھے دیکھا اور پھر فرمایا فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، تو صحابہ نے کہا جی نہیں آیا۔ وہ نبی، یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا نبی جو اتنا اپنی امت کے لیے شفیق ہے، اس حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کے گھروں کو جا کر، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ سرکار فرما رہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جن کی شفاعت پر ہماری زندگی اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اعمال تو کوئی نہیں، وسیلہ صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن سرکار علیہ السلام نے شفاعت کر دینی ہے، تو جس نے شفاعت کرنی ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اتنا غضبناک ہے نماز چھوڑنے والے کے لیے۔ تو اگر میں اور آپ نماز چھوڑیں گے اور پھر ہم غلامی رسول کا دعویٰ بھی کریں گے اور پھر ہم یوں بھی کہیں گے کہ سرکار ہماری شفاعت کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل ممکن۔ سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے تو محبت کروں گا نا، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش تو کروں گا۔ پھر دوسری سوال آپ نے کیا روزہ نہ رکھنے والے کے حوالے سے، تو میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ جو روزہ نہیں رکھتا اور چھوڑ دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے کتنا بڑا یعنی کہ مشقت والا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا، توڑ دیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 دن لگاتار روزے رکھے گا،
یہ نہیں کہ 39 دن اس نے روزے رکھے اور 40 یعنی کہ 40ویں دن اس نے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا تو وہ چیز وہ چین بریک ہو جائے گی, پھر سے 60 دن شروع کرے گا. تو ذرا غور اور فکر کرے. اور روزہ یہ رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے اور فرض روزے ہیں. تو عزیزان ذی وقار اگر ہم اس کو چھوڑنے والے بن جائیں تو بہت ہی زیادہ خسارے والے ہیں. پھر تو ہم اسی وہ جو بدعا ہے سرکار نے فرمائی جبریل کی بدعا پر آمین کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, تو پھر تو اس بدعا میں ہم شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدعا سے بچائے اور ہم ایسے ہو جائے کہ ہم نے رمضان کو حاصل کر لیا ہو. بالکل 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 انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو, کیونکہ ہم اگر گائیڈ لائنس بہت ڈھونڈتے ہیں نا, جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا رول ماڈل ہے, کسی کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مکمل ایک باضابطہ حیات ہے, تو ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ شایان موجود ہیں, ہم شایان کی طرف بڑھتے ہیں. شایان, ہم چاہیں گے ایک کلام اور آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں. جی بسم اللہ کیجیے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کو کیا حال دل سنائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در کی ہلو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پردگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے. اور واقعی بالکل صحیح بات ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں, امت محمدیہ میں ہیں, صد شکر بجا لانا چاہیے ہمیں اور اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے. جو الحمدللہ ہم فخر کرتے بھی ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں, ہم اس نبی کے ماننے والوں میں سے ہیں, چاہنے والوں میں سے ہیں, کہ جو نبی جس کے جتنے معجزات ہیں اگر ہم اس پہ بات کرنے بیٹھیں گے تو ہمارے دن ختم ہو جائیں گے, ہماری راتیں ختم ہو جائیں گی, ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے, لیکن نبی کے معجزات کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے, مکمل نہیں ہوں گے, ہم ان کو بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ تمام لوگ جو وینس انٹرٹینمنٹ کی اسکرینز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ تمام لوگوں سے میں نے کل بھی کہا تھا اور میں آج بھی آپ لوگوں سے یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں, آپ نے کوئی دینی سوال کرنا ہو, آپ کی کوئی
ऐसी कोई बात हो जो आप सोच रहे हो कि किसी आलिम दीन से पूछी जाए या उस सवाल का सही जवाब आपको ना मिल रहा हो, तो आप हमें लाइव कॉल्स के ज़रिए भी वो सवाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यकीनन, क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो बड़ा जो है वो मसरूफियात वाला महीना भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉल्स नहीं कर पाते, तो आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके, हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक पेज पे जाके भी कुछ सवालात हैं अगर, तो आप अपने सवालात भी हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप तमाम लोगों को बताते चलें कि आप हमारी जो इबादत रमज़ान की ट्रांसमिशन देखते हैं, ये ट्रांसमिशन आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही है, जिनके ताबन से वो हैं जी बेक पॉलर दी ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। आप अपने दस्तरखान को सजाइए बेक पॉलर से। बेक पॉलर की 26 फ्लेवर्स हैं जिनको आप अपने दस्तरखान का हिस्सा बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेट रखिए। रमज़ान मुबारक के महीने में ग्रीनो जूसेस का इस्तेमाल कीजिए। ग्रीनो की जितनी भी वैरायटी है, चाहे ग्रीनो की कॉफ़ीज़ हों, हॉट चॉकलेट हो, या साथ ही साथ ग्रीनो की स्मूदीज़ हों, और जितने भी कस्टमाइज़ हमारे जूसेस हैं ग्रीनो के, उनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अपनी हेल्दी डाइट का ख़याल रखिए रमज़ान मुबारक में। और इसी के साथ साथ रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोग इफ्तार पार्टीज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दावतें कर रहे होते हैं। तो इन दावतों में अगर आपने भी अपने कमरे के कोने को, अपने ड्राइंग रूम को अच्छा डेकोर करना है, अच्छा कलर करना है, तो आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरिए नेल्सन पेंट्स के ज़रिए। नेल्सन पेंट्स कहते हैं रंग ज़िंदगी का, और नेल्सन पेंट्स वो वाहिद पेंट्स हैं जो आपको किसी भी पेंट से 25% ज़्यादा एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं, ताकि आपको बेहतर पेंट भी मिल सके और बेहतर मिकदार भी मिल सके। आपने हमारा हेल्थ सेगमेंट भी देखा, हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, आपने हमारा किचन सेगमेंट भी देखा। ये सिलसिला इसी तरह जो है वो चलता रहेगा। ये अभी आपका और मेरा साथ वैसे तो वीनस की स्क्रीन्स पे ही है, होता ही है, आप तमाम लोग वीनस की ही फैमिली हैं, लेकिन ये सिलसिला इबादत रमज़ान में जो है वो चलता रहेगा। सहरी ट्रांसमिशन भी आप देखते हैं, इफ्तार में मैं आपके साथ होती हूँ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे होने वाली है मुलाकात कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ताकि आप लोग जो है वो रमज़ान की बरकतें भी समेट सकें, अच्छा खाना बनाना भी सीख सकें, अपने आप को हेल्दी भी रख सकें और दीनी बातें भी सीख सकें। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।